नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व ताला जब अपने बंदे से काम लेता है, देखिए बहुत सारे असबाब बनाता है। अल्लाह तबारक व ताला के करम से बंदे से ऐसे अफआल, ऐसे काम होते जिससे उसको गैर मामूली शोहरत उसकी तरफ तवज्जो। जैसे अमीर सुन्नत, अभी दावत इस्लामी नहीं थी, दावत इस्लामी नहीं थी, बापा नूर मस्जिद में इमामत करते थे। पुराने इस्लामी भाई शायद उनको याद होगा, नूर मस्जिद में इमामत करते थे। उन दिनों बाबुल मदीना में आंखों की तकलीफ शुरू हुई थी, ठीक ठाक तकलीफ, और कौन तकलीफ में थी, तकलीफ भी ठीक ठाक थी। अब इसमें क्या हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत से बापा जब वो किसी की आंख पे दम करते थे, उसकी आंखें ठीक हो जाती थी। अभी दावत इस्लामी नहीं थी, और एक शोर मच गया कि फला जगह पर एक शख्स है, आंख पे दम करता है, जो भी बीमारी चली है उसकी आगे सही हो जाती है। उस वक्त भी बापा के पास दम कराने के लिए लाइन लगा करती थी, और अखबार में भी आ गया था। भाई कोई है सब पुराना जिसको याद हो? वो बहुत पुरानी बात है, वो दावत इस्लामी नहीं थी, कहा ऐसा कोई इस्लाम भाई होगा, अखबारों में भी आया था। अब ये एक शोहरत हुई ना, ये एक शोहरत हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला का करम देखिए कि दावत इस्लामी बनी, और दावत इस्लामी बनने के बाद बयानात का सिलसिला हुआ। अल्लाह ताला ने जबान में असर दिया। बापा का बयान का अंदाज आपके सामने एक नॉर्मल अंदाज है, नॉर्मल अंदाज है, लेकिन जब बोलते हैं तो कैसे सीने के अंदर उतर रही होती है बात कि बस यार इसकी मान लो यार, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, कैसा बयान है, कब्र का इम्तिहान, और ऐसे 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 बयान आते हैं कि सुन सुनकर लोग आने लगे माहौल में, ये एक बयान के जरिए। फिर ऐसे ऐसे वाकयात हुए, वो नहीं 1995 वाला वाकया, 1995 वाकई में पता चला बापा आ रहे हैं तो गुलजार तैयबा से गाड़ी तैयार हुई, उसमें मादर जात यानी पैदाइशी नाबीना का मैं भी चलूंगा, रमजान नक्शबंदी। उसने मैंने समझाया कि आप कैसे, मतलब बोला नहीं मैं भी एक वली कामिल ला रहे हैं तो मैं भी चलता हूं, जज्बा था, अकीदत थी, मोहब्बत ले गए। इज्तिमा भी बहुत बड़ा था। इज्तिमा के बाद जब वापसी हुई तो गाड़ी के गिर्द इस्लाम भाई जमा हो गए, मैं पूरा खुला सर्च कर रहा हूं, जमा हो गए। इस पे वो नाबीना इस्लाम भाई भी आ गए, बाबा से इस्लाम भाई सलाम दुआ कर रहे थे, बाबा मुबारकबाद दे रहे थे, खुश थे। वो उधर गाड़ी के बजाते रहे, नाबीना थे बेचारे, बजाते रहेंगे ये यूं यूं। करीब आए बापा के तो इस्लाम भाई ने कहा बापा बेचारे देख नहीं सकते हैं, आपकी मोहब्बत में आए, ये आप दम कर दें, इस तरह की बातें होती रही। अब वो जो हमारे इस्लामी भाई हैं, ये बयान दिया हल्फिया, और बयान किसने दिया है? रुकने शूरा हाजी वक़ारुल मदीना ने। उस वक्त शूरा नहीं थी, उसमें इनका एक रिश्तेदार भी था जो बुजुर्गों के इस तरह के वाकियात अकीदत वाली उसकी तरकीब नहीं थी, वो भी साथ था। तो उसका बयान भी कुछ इसी तरह है जो मैंने कंफर्मेशन, मैंने रिकन्फर्मेशन ली है, और उनसे भी रिकन्फर्म किया जो वो साथ गए हुए थे। उन्होंने भी बयान दिया कि अमीर अहले सुन्नत ने दम भी किया, आंखों पर उंगलियां फेरी, और जब टॉर्च लगाई तो उसकी आंखें रोशन हो गई। मेरे बाबा जयाना हो, मेरे बाबा जयाना हो, नूरी मामा नूरी दाढ़ी, फैज़ दादा जगते जारी, नूरी मामा नूरी मामा नूरी दाढ़ी, फैज़ दादा जगते जारी। जिन्होंने चंदे लेने होते हैं वो आपको कहते हैं इतनी दफा ये पढ़ लो तो ये हो जाएगा, तो इतनी दफा पढ़ लो तो ये हो जाएगा। खुद क्यों नहीं पढ़ते हो? खुद क्यों चंदा बुक्स रखी हुई हैं? हम लोग बीमार होते हैं तो हमें कहते हो फलां मजार के ऊपर ले जाओ, तुम लोग बीमार होते हो तो शिफा और आगा खां से नीचे बात नहीं करते हो। ये बापा जानी जो है, इनका कुछ साल पहले पेशाब बंद हो गया था, आगा खान में ऑपरेशन हुआ है, क्यों नहीं लेके अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के ऊपर जिन्होंने समुंदर रोका हुआ है, तो इनका रुका हुआ पेशाब बहाल कर दें। गल्ला कहानियां तुसी भी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कर करके इन्होंने दिमाग खराब किया है। इनका क्या करना है? वैसे इनका दिमाग नहीं खराब होता, दिमाग आपका ही खराब हुआ है। वो तो अब भी सब कुछ एक अच्छी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। जरा से बीमार होते हैं तो ये जाके इतने महंगे हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं, और आपको बैठ के तावीज लिख के दे रहे होते हैं और पैसे लेके। इसका मतलब है इन्होंने आपको कराई हुई है कहानी। हमने तो कई दफा कहा है कि जिसके बारे में आपको ज़ोम है ना कुछ कर सकता है, ठीक है जी, रूहानी इलाज, रूहानी बाईपास। बाईपास तो बहुत बड़ी चीज है। एक नौ मौलूद बच्चा जो पैदा हुआ है उसका कोई खतना कर दे कोई वजीफा पढ़ के या कोई निगाह मार के। ये किसी बुजुर्गाने दीन की हड्डी तोड़ते हैं, वो अपनी हड्डी जोड़ के बता दे निगाह मार के।
باقی سارے کام یہ خود کر رہے ہیں. یعنی ان کی جب جوتی ٹوٹتی ہے ویسے تو یہ نہیں لے لیتے ہیں, گانٹھنی تو ہم نے ہوتی ہے. کبھی انہوں نے نگاہ مار کے جوتی گانٹھی ہے اپنی. بچوں کی کتابیں نگاہیں مار کے یہ جلد کرتے ہیں, تو جلد ساز کو دے کے آتے ہیں. آپ کو ساری ان کہانیوں میں لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان شریر لوگوں کے شر سے اس امت کو بچائے, انسانیت کو بچائے. روحانی آپریشن کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ اسلام میں کانسیپٹ انجینئر صاحب سے پہلے ہوتا تھا, اب ختم ہو گیا. ہاں یہ روحانی بائی پاس کرتے تھے, کہتے تھے جی وہ فلانا بندہ کتنے 4 لاکھ روپیہ جناب لگایا جائے, جا کے شفا انٹرنیشنل میں یا جناب آغا خان میں جا کے اتنا مہنگا علاج کروائیں. وہ فلاں بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, بائی پاس کر دیتے ہیں, لیکن ہوں نہیں کرتے. آج کل ریٹائر ہو گئی, ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے. وہ وجہ میں ہی ہاں, ہر مسئلے کے پیچھے ایک ہی مسئلہ ہے, اس لیے کہ میں نے ان کو کہا کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے. ایک چھوٹا سا آپریشن ہے ختنے کا. ہم ایک نومولود بچہ لے آتے ہیں, آپ اس کے ختنے کر دیں روحانی طور پہ بغیر بلیڈ مارے. ہاں جو بندہ بائی پاس کر لینا ہے, جہدے پیچھے اللہ کے بندوں گرائنڈر چلانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی, کتنے ڈاکٹر ملتے ہیں, 5-6 گھنٹے کا وہ صبر آزما آپریشن ہوتا ہے, جو وہ آپریشن روحانی طور پہ کر رہا ہے. ختنہ تو اتنا کام ہے. ختنے چونکہ نظر آ جانے اس لیے پتہ چل جانا ہے کہ جھوٹ مار رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا, آج کل کوئی بزرگ کرامت نہیں تو دکھائے گا, کیونکہ وہ تو سارے میڈیا لے پہنچ جائیں گے. پرانوں کی جھوٹی اس لیے چل رہی ہے کہ وہ آئی کوئی نہیں تھی. اب بزرگوں نے ختنے اپنا روحانی آپریشن چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ لوگ جدھر بھی آؤ گے نا کہا کہ یار وہ جی کیا ہے ختنے, انہوں پوچھنا یار ختنے کر دیں گا, تو نہیں ختنے نہیں ہوں گے. جو ختنے نہیں کر سکتا وہ بائی پاس کہاں سے کر سکتا. اچھا میں آپ کو اپنے آفس کا ایک واقعہ سناؤں. میرے آفس میں ایک کلیگ ہے, میرے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ بھی وہ یعنی رہے ہیں, الیکٹرانکس انجینئر ہیں وہ. ان کے ابو کو نا دل کا عارضہ ہو گیا, تھوڑی دیر چلتے تھے سانس چڑھ جاتا تھا. ڈاکٹروں کو دکھایا, انہوں نے کہا جناب بائی پاس کروائیں. وہی ہوتا ہے نا, ہمارے تو گوروں میں تو بڑی ایجوکیشن ہے, وہ ریگولر چیک اپ اپنا کرواتے ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں یار جوانی چ ہارٹ فیل ہو گیا, وہ اس واسطے ہوتا ہے, گورا تو نہیں جوانی چ ہارٹ فیل ہوتا, وہ ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں, وہ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں, کولیسٹرول تو نہیں بڑھ رہا. اتنے کہہ رہے یار خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, ایک دن ہی پکانے جو باہر نکل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں چیزیں. دیکھیں تعاون کا مرض جو ہے وہ میڈیکل سائنس نے دنیا سے ختم کیا ہے نا, اللہ نے یہ ایکوائرڈ نالج لوگوں کو دیا ہے نا. آج پولیو ختم ہوا ہے تو اس ایکوائرڈ نالج کی وجہ سے ہے نا. تو یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی چلتا, لوگوں کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے. ریگولر بیس پہ اپنا کولیسٹرول, اپنی شوگر, یہ بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے. یہ ایجوکیشن, یہ سب سے بڑی نعمت ہے صحت, اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے جس طرح باقی چیزوں کا کرتے ہیں آپ. پاکی پلیدی کا جتنا دھیان رکھتے ہیں نا اتنا اس کا بھی کرنا ہے. اچھا وہ دوست کے ابو کو جناب ہو گئی, انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل قریب ہے, آپ بائی پاس فوراً کروائیں. اس نے جناب ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا, 2-3 ڈاکٹروں سے ایکسپرٹ اوپینین لیا, سب نے کہا جی بائی پاس ہوگا, اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. اور جناب وہ شام کے وقت کوئی دوست ملا, انہوں نے کہ اللہ تو بندوں کیڑے چکرے پہ رہے ہو, انہیں جناب یوٹیوب دے ہوتے ابا جان نا ویڈیو دکھاتی. اب یوٹیوب پہ جو بائی پاس کی ویڈیو دیکھ لے, اس پہ تو گرائنڈر چلتا ہے, یہ پسلیاں توڑی جاتی ہیں, اور کہنے آپریشن کرانا ہے ویڈیو دیکھ کے. وہ یار ہے کچھ ہونا ہے میرے نال, انہوں نے کہا بھائی میں نہیں یہ کرانا آپریشن, ڈر گئے. اچھا اس نے کہا جی وہ فلانی جگہ ایک بابا جی نے روحانی آپریشن کر دینے. وہ میرے پاس آفس میں آیا, کہتا ہے یار میں ابا کو کس طرح سمجھاؤں کہ یار یہ روحانی آپریشن کس طرح اس طرح بائی پاس ہو سکتا ہے, کدھر ایکسپائر ہو جائے گا, میرے متھے لگ جائے گا میرا ابا اپنا. تو یہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے تو بکنگ کرا لی ہے, اور وہ باولپور والی سائڈ پہ 12-14 گھنٹے کی وہ گاڑی پہ انہوں نے بکنگ کرائی, جانا آنا. اور وہ مجھے کہہ رہا تھا مجھے ایک دن کی چھٹی آپ دے دیں, تو میں نے جانا ہے ابو کے ساتھ. میں نے کہا یار اس بابے نو کہیں کہ تو ختنے کر سکنا, ختنے کر کے بتا دے. کہتا مجھے تو پتا یہ سب فراڈ ہے. اچھا جی, ویسے وہ ابا بھی بڑا سیانا سی, بڑا سمجھدار تھے اس کے ابو. وہ ادھر گئے, انہوں نے کہا کہ میں جڑا نا پیسے دیاں گا تنوں آپریشن دے, لیکن پہلے میں چیک کرنا ہے کہ واقعی بائی پاس ہو گیا کہ نہیں. انہوں نے کہا یہ کہڑا سیانا آ گیا چیک کرنے والا. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے میں 10 منٹ کی واک کرتا ہوں نا, مجھے سانس چڑھ جاتا ہے, کیونکہ میرے وہ وال بند ہوئے میں, یہ ہے انڈیکیٹر. تو میرا آپریشن کر, اس کو میں 10 منٹ دی واک کراں گا, جی سا نہ چڑھیا تو میرا آپریشن ہو گیا. اے گھوڑا تے اے بدان, گل تے صحیح ہے نا. تو تہاڈا کی خیال ہے سا نہیں سی چڑھنا,
5 منٹ بعد ہی ساتھ چڑھ گیا جناب. تو ان کے ساتھ منہ ماری کر کے وہ واپس آئے, پھر انہوں نے آپریشن کرا لیا, اب الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں, شکر ہے بھائی. انہوں نے پوری کوشش کی تھی, تو انہوں نے کہا میں آپ چیک کراں گا, ڈاکٹر کو نہیں چیک کرانا, میں تو سانس چڑھتا ہے 10 منٹ بعد. 10 منٹ بعد اس کو سانس چڑھ جاتا تھا, وال کا. اس نے کہا ہوں نہ چڑھا تھا, مطلب ہے میں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ختنے کیا کرے روحانی آپریشن. اچھا جی, اون نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں, جو تورات کے اندر بھی موجود تھی, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں 9th کمانڈ آئی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس کے بارے میں علم نہ حاصل کر لے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان, آنکھیں اور عقل یعنی دماغ یا دل, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ 3 انسٹرومنٹس یوز کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اس میں بھی دیکھیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. علم کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہ کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے اس حوالے سے. یہ نہیں سکھائی گی کہ اے اللہ میرے جذبات میں اضافہ کر دے, میری مستی میں اضافہ کر دے, میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے. نہیں, ایک دعا قرآن میں, قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. اور یہ میں کہتے ہیں علم بس کا نہیں ہو یار, اصل ویسے یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے علم ان کی موت ہے. یہ چنگا کر دو, ویسے دس رہے ہو کہ تسی علمی کتابی نہیں ہو. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت, اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے. اور یہ کہتے ہیں علم بس کریو یار. پھر سورہ الزمر میں آتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. اور ایک اندن چلے عشق دے چلے نمبر لے گئے, اور قرآن کہہ رہا ہے عقل والے. اچھا عشق دے چلے دنیا ہی نمبر لے جاندے نے کیونکہ نچدے نے تے ویلاں پیندیاں نے. صحیح کہنا سے دنیا ہی نمبر لے گئے, آخرت میں نہیں. ٹھیک کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے دنیا ہی, آخرت جڑے نا وہ چلے نہیں, عقل والے اور علم والے انشاءاللہ تعالی. باقی میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اب یہ اللہ کی کتاب اور سنت, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں اصحاب تھے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ نے نہیں فرمایا کیونکہ ان کا سٹیٹس بھی وہی ہونا تھا. نبی علیہ السلام فوت ہوئے 11 ہجری میں, 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر بھی فوت ہو گئے. اگر ابو بکر کے حوالے امت کو کر کے جاتے تو انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا تھا. پھر 24 ہجری کے اندر سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے. 35 ہجری میں سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے, اور 40 ہجری میں سیدنا علی بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے. خلافت راشدہ ختم ہو گئی, اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفى 110 ہجری 110 ہجری میں آخری صحابی نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں, ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے نا میرے بھائی, 1329 سال گزر چکے ہیں آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی, کیونکہ 1439 ہجری چل رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخصیت کے حوالے کر کے جاتے تو اس نے فوت ہو جانا تھا. آپ ہمیں کتابوں کے حوالے, کتاب اللہ اور سنت کے حوالے کر کے. اور پھر دیکھیں غدیر خم کا جو خطبہ ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں. فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک
اپنی وفات سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے آپ نے حجۃ الوداع کے بعد مدینہ شریف واپس آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور کنکلوڈنگ گفتگو تھی. اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا, اسے غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, میں نے 8 طرق اس کے اہل سنت کی کتابوں سے بتائیں, آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ نے فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. یعنی ہر شخص نے جانا ہے, میں بھی دنیا سے چل رہا ہوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہتے رہے اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. لیکن امت نے کتاب چھوڑ دی, کتابیں چھوڑ دی, کتابوں کو چھوڑ دیا, بابوں کو پکڑ لیا. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. بابی نہ بڑھو, کتابی بڑھو. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا, امت پھر بھی نہیں ڈری, نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کیا آپ کی وفات کے بعد. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو ہم یہ یعنی تکبر کے طور پر دعویٰ نہیں کر رہے, نہ ہم اس کی بنیاد پہ کوئی چندہ لے رہے ہیں, کوئی مسجد نہیں بنا رہے, کوئی فرقہ لانچ نہیں کر رہے, کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے, کوئی ہاتھ نہیں چموائے, کوئی پاؤں نہیں چموائے. اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے بات کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آخری جو وصیت کی تھی نا, قرآن اور اہل بیت, اگر اس کو اس وقت الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کسی نے مکمل طور پہ دونوں چیزوں کو پکڑا ہوا ہے نا, تو الحمدللہ وہ اس پلیٹ فارم کی دعوت ہے. قرآن کی توحید بھی ہم بیان کر رہے ہیں اور اہل بیت